खौफ में भी रोया करो, मैं इनकार नहीं करता। शौक और खौफ दोनों चीजें हैं, लेकिन रब से अगर मसलन सजदा ही करते हैं, सजदा सारी जिंदगी सजदा इसलिए किया कि रब कहीं जहन्नम में ना फेंक दे, कल से सजदा इसलिए करना है कि मेरा रब है, मैं उसकी बारगाह में नहीं झुकना तो कहाँ झुकना। मुझे कितनी नेमतें दी हैं, मुझे कितनी नेमतें दी हैं कि कुत्ते को पालने वाला बंदा जब उसको बुलाता है तो वो सीधा उसके कदमों पे पूछ लाता, वो गिर जाता है, हालांकि वो उसका खालिक नहीं है। रब तो मेरा खालिक है। मोहब्बत के सजदे कीजिए, मोहब्बत के शौक के साथ सजदे कीजिए तो बात दूर निकल जाएगी। मैं ये गुजारिश कर रहा था कि बच्चों के मामलात उन पर गौर कीजिए और आइंदा कोशिश कीजिए कि बच्चों पर शफकत, बच्चों पर प्यार, बच्चों को मारना छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, ये तरीका गलत। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने जितनी शफकतें, जितनी मोहब्बतें बच्चों के साथ की हैं, आइंदा शुरू कीजिए। यानी अगर हम बच्चों का, और इसके साथ साथ आप देखेंगे जब बच्चों पे आप शफकत करेंगे इंशाअल्लाह वो खुद महसूस करेंगे कि मेरे वालिदैन का भी एहतराम है। जब उनको मारते हैं, पीटते हैं, मैंने देखा फिर बड़े होकर उनका ज़हन भी ऐसा ही बनता है। अगर असातिज़ा बैठे हैं उनसे भी मेरी गुजारिश ये है कि सरवर आलम का तरीका ये नहीं। मैंने तो एक जगह में गया, जेलम, मुझे यहाँ का नहीं पता, जेलम में गया एक अहले हदीसों के मदरसे में, मैंने अपनी आंखों से देखा वहां तलबा को संगलों के साथ उन्होंने बांधा हुआ था। मैंने अपनी आंखों से देखा। ये कोई तरीके हैं, ये उसूल हैं, ये कोई ज़ाब्ते हैं? नहीं, वो तरीका सीखिए जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आता है। तो हमारे मुआशरे में बहुत बड़ी कमी है कि हम इस तरफ बढ़ते नहीं। तो मैं गुजारिश कर रहा था कि हम लोग इस मसले पर सोचें। नमाजें हम पढ़ते हैं, कुरान हम पढ़ते हैं, तस्बीहात हम पढ़ते हैं, हज हम करते हैं, लेकिन तब्दीली नहीं। मेरा तजिया है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, आप भी इस पर सोचें। मैंने जो सोचा है वो ये है, खुलासा उसका, हम जो कुछ करते हैं, जो कुछ करते हैं हलक से ऊपर ऊपर करते हैं। ये मेरा तजर्बा है। जो कुछ करते हैं, मसलन मैं एक मिसाल देता हूं, आपसे मैं कहूं अल्लाह और रसूल से कितनी मोहब्बत है, आप कहेंगे मैं तो आशिक़ रसूल हूं। आप दुनिया के आज किसी आदमी के साथ ही बैठ जाएं, हर बंदा सुबह से लेकर शाम तक, यकीन जानो खा वो नमाज ना पढ़ता, वो कहता है मैं इतनी मोहब्बत करता हूं अल्लाह से, मैं हुजूर से इतनी, वो अपनी इतनी करामतें आपको सुनाएगा कि बंदा दंग रह जाता है। और उधर आगे हैं ये नकीबान महफिल, जिनको अगर 10, 15, 20 रुपए लगा दें आप तो वो हर आदमी को आशिक़ रसूल करार दे देते हैं। इसलिए मैं इससे इख्तलाफ करता हूं। अगर कहना भी हो तो खादिम रसूल कह दिया करो। आशिक़ रसूल अगर मुझसे आप पूछें तो मैं तो ये मनसब सैयदना बिलाल का समझता हूं। मनसब है, आशिक़ रसूल एक मनसब है, मनसब। हर एक को थानेदार आप नहीं कहते, हर एक को एमपी आप नहीं बनाते, हर एक को नाजिम और नायब नाजिम नहीं होता। जो चुन लेते हैं आप, मुंतखब हो जाता है, उसी का एक मनसब है। अगर दूसरे आदमी को आप उसी वक्त नहीं कहते ना भाई ना, थानेदार फलां है, MNA फलां है, MPA फलां है। मैं आपकी इस्लाह कर रहा हूं। अगर आशिक़ रसूल कहना है तो उवैस करनी को कहा करो, आशिक़ रसूल कहना उस सैयदना अबू बकर सिद्दीक को कहो, को पता भी चले कि कोई आशिक होते हैं। ये क्या आशिक हैं कि जनाब उनकी न जाहिर पर न बातिन पर, बल्कि मैं वो वाक़या पढ़िए हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला, जिसकी तरफ मैं लाना चाह रहा था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फारूक आज़म, बुखारी शरीफ की रवायत, तमाम कुतुब हदीस में है कि आपने पूछा फारूक बताओ तुम्हें मुझसे कितनी मोहब्बत है। तो अगर हम जैसे लोग होते जनाब जान कुर्बान, जान हर शे हाजिर और होना करना कख भी नहीं। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ही की तरबियत, हुजूर मुझे मौका दें, मैं अपने दिल में झांक कर बताता हूं।
اس سے کم آپ بھی سمجھ لیجئے کہ محبتیں زبان کی نہیں ہوتی، محبتیں دل کی ہوتی۔ اور آج ذرا بستر پر سونے سے پہلے نا 2 منٹ بیٹھ جانا اور اس کی طرف جھانک کے دیکھنا کہ اس میں کوئی مدینے والا ہے یا نہیں۔ جھانک کے دیکھنا، بتائے گا یہ بتائے گا، یہ بتائے گا کہ تیرے اندر پیسے ہیں، تیرے اندر منصب ہے، تیرے اندر شہرت ہے، تیرے اندر ریاکاری ہے۔ تو چاہ رہا ہے کہ میرے نعرے لگائیں، تو چاہ رہا ہے میری تقریر لگ جائے، تو چاہ رہا ہے لوگ بلے بلے کریں، یہ بتائے گا۔ اور اگر حضور تیرے سینے ہمارے سینے میں ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرنا، اور اگر نہیں ہے تو کم سے کم پھر آج کے بعد اپنے دل کو متوجہ کرنا شروع کیجیے۔ یہ زبان کے کام نہیں ہے نعرے لگانا، بلکہ پیر میر علی شاہ صاحب کا ایک جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں چپ کر میر علی یہ جا نہیں بولیں گے۔ بلکہ پنجابی زبان میں بھی آپ نے سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں جو آدھا ہو وہ چھلکتا ہے، جو بھرا ہوا ہو وہ چھلکا نہیں کرتا۔ اس لیے اپنی زبانوں کو سمجھاؤ، کنٹرول کرو۔ ہاں اگر دل میں آگ لگی ہو، بھانبڑ مچا ہوا ہو، اور پھر زبان اس کا ساتھ دے رہی ہو، پھر لطف آتا۔ اور اگر صرف زبان سے ہی جمع خرچ، جناب بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، اور یہ جو سٹیجوں پر اکثر ریاکاریاں لوگ کرتے ہیں، یہاں کی تو میں نہیں دیکھتا، وہاں بوریاں نوٹوں کی لاتے ہیں، الحمرا حال لاہور میں نا بوریاں بھر کے نا پیسے لاتے ہیں، نئے بینکوں سے نکلوا کے، اور ایسے پھر نعت خانوں پر پھینکتے ہیں۔ اور دوسرے دن ان کو جا کے کہو کہ یار فلاں مدرسے کی کتابیں لے دو، فلاں غریب آدمی کپڑے لے دو۔ کہتے میں نے اگلے دن ایک دوست کو کہا، میں نے کہا فلاں غریب آدمی ہے اس کو کپڑے لے دو، تو آگے سے پتہ کیا کہتا ہے مفتی صاحب رمضان شریف آ جائے نا تو پھر میں کہا رمضان شریف میں کہنا جی 70 گنا اللہ دیتا ہے۔ میں حیران ہی رہ گیا، میں نے کہا ضرورت آ جائے اور تو رمضان کی انتظار کر رہا ہے۔ سنو، ضرورت کو پورا کرنا، بلکہ قرآن کی آیتیں ہیں جہاں ہم نے 70 گنا ہی پڑھایا ہوا ہے، ورنہ قرآن کہتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہے عطا کر دے۔ مثلا آج کسی آپ پیاسے کی ضرورت پوری کرتے ہیں، مثلا ایک آدمی پیاسا مر رہا ہے، آپ کہتے ہیں جی رمضان میں پانی پلاؤں گا کیونکہ 70 گنا زیادہ ہے۔ آج پلاؤ، آج کپڑے دو، آج کتابیں لے دو، آج کر لو، اور اس میں یہ ہوگا کہ الحمدللہ وہ مالک جو رمضان میں 70 گنا دیتا ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہارے خلوص دل کو دیکھ کر اس سے کئی گنا زیادہ عطا فرمائے۔ وہ مالک۔ ایک بزرگ کا قول ہے بڑا خوبصورت، وہ کہتے ہیں ہر شب قدر است، ہر شب قدر است۔ وہ کہتے ہیں ہر شب قدر بن سکتی ہے بشرطے کہ تو قدر کرنے والا ہو۔ مسئلہ تو یہ تو معاملات ہم نے خود بگاڑ دیے، تباہ کر دیے، اور بڑے بڑے لوگ ریاکاریاں، شہرتیں اور پتہ نہیں کیا کیا، اور ان مستحکم کاموں کی طرف ہرگز نہیں آتے جن کی ہمیں ضرورت ہے۔ فاروق اعظم نے کہا حضور مجھے اجازت دیں، میں تھوڑا سا جھکا کے ساتھ دل میں دیکھ لیتا ہوں، اس کے بعد عرض کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ بھی بڑی، یہ بھی شفقت ہے، یہ بھی مہربانی ہے، ورنہ ہم تو فتویٰ لگا دیتے کہ بھائی یہ کو پوچھنے کی باتیں ہیں۔ لیکن یہ میرے اور آپ کے لیے تعلیمات، یقین جانو یہ میرے اور آپ کے لیے تعلیمات، ورنہ صحابہ تو یار ایک ایک نگاہ سے بدل چکے تھے۔ انہوں نے دل میں نگاہ ڈالی، میں کہا حضور کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر آپ سے پیار ہے، لیکن اپنی جان سے زیادہ پیار ہے۔ تو آپ نے فرمایا عمر ابھی بات نہیں بنی۔ تو ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ان کے سینے پہ ہاتھ پھیرا، اور دوسری روایت میں یہ لفظ نہیں ہے، ان کی کیفیت بدل گئی، اور انہوں نے کہا حضور اب میں اپنے دل کو محسوس کر رہا ہوں کہ میرے سینے میں میری جان سے بھی بڑھ کر حضور آپ سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا عمر اب کام بن گیا۔ اس لیے میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آج کے بعد یہ جو حلق والا مسئلہ ہے، اگر اس کی کوئی مثال میں آپ کو قرآن مجید سے دوں تو میں سمجھا سکوں گا، توجہ دلاؤں گا۔ آپ ان لوگوں کا واقعہ پڑھیے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل آئے،
जादूगर। कुरान मजीद ने 8-9 मकामात पर वो वाकया नकल किया है, और कुरान इसलिए वाकया नकल नहीं करता कि तुम सुन के इससे गुजर जाओ, इसलिए वाकया नकल करता है कि ताकि उससे सबक सीखो। मसलन पहला वाकया कायनात क्या क्या हुआ, इबलीस ने अदब नहीं किया, अकड़ गया, उसने भी गलती की। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी एक लग़ज़श हुई थी, लेकिन जब इबलीस से पूछा ये तूने क्यों किया, उसने दलाइल देने शुरू कर दिए, उसने दलाइल देने शुरू कर दिए। रब्बे करीम ने उसको दुदकार दिया। हजरत आदम से पूछा, आदम ये गलती क्यों हुई? रब्बना ज़लमना अनफुसना, या अल्लाह मैं दलीलें नहीं देता। कह सकते थे तूने मेरी तकदीर में लिखा है, देखो ना, कह सकते थे कि या अल्लाह तूने दुनिया पैदा करनी थी, लिहाजा बहाना है। लेकिन कहा आदम ये क्यों हुआ? रब्बना ज़लमना अनफुसना, या अल्लाह मैं जुल्म कर बैठा हूं, मेहरबानी कर मुझे माफी अता फरमा। इससे समझ आई कि जो आदमी झुक जाए अल्लाह करीम उसको बुलंद कर देता है। और मेरे नजदीक आप जन्नत की बातें करते हैं, अगर आदम जन्नत में रहते कमली वाले के बाप न बनते। इस कायनात में नबी करीम की आंखें वालिद बने। जितना आदम को, आपकी कुन्नियत क्या है? हजरत आदम की कुन्नियत अबू मोहम्मद है, यानी सारी कायनात में उतना फख्र नहीं जितना कि उनको हुजूर के अब होने पर फख्र है। तो आप वाकयात को पढ़िए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबला में आप जानते हैं जादूगर आए, और उनकी आमद भी पढ़िए। उन्होंने फिरौन से कहा था आइन्ना लना लअज्रन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन, अगर हम गालिब आए कितने पैसे देगा? उसने कहा नाम इन्नकुम लमिनल मुकर्रबीन, तुम इसके साथ मुकाबला करो, तुम अगर जीत गए मैं तुम्हें अपना मुकर्रब बना लूंगा। मुकर्रब बनाने का माना आप देखा पाकिस्तानी जितना जानते हैं कोई नहीं जानता, और मुशीर बना लूंगा, सफीर बना लूंगा, वजीर बना लूंगा। बल्कि मेरा ख्याल है जो पिछली असम्बली थी बलोचिस्तान की, उसमें उस वजीर आला ने ऐलान किया था कि जितने भी तुम मेंबर हो सारे ही वजीर हो। बलोचिस्तान की असम्बली का मुझे अब तक याद, उसने सबने वजारतें मांगी, कोई रूठ रहा था मैं भाग रहा हूं, उसने कहा यार छोड़ो, जितने तुम असम्बली के हो ना मेंबर सारे वजीर हो। तो इस मुल्क का, तो हम जब पढ़ते थे तो वो पूछते थे बताओ पाकिस्तान के गवर्नर, पाकिस्तान के सदर, वजीर का क्या नाम है, एक एक दो नाम याद हो जाते थे। अब कितने याद करें हम? और मैं आपको हैरान होता हूं, मैं एक मुल्क में गया, मैं क्या नाम लूं, उस सफीर से हमारी मुलाकात हुई, वो रिश्वती सफीर था, को आज से कोई 10-15 साल पहले की बात है। उसको पाकिस्तान की सरहदों का पता नहीं था। वो एक इलाके की बात कर रहा था और उसको पता नहीं था कि ये इलाका पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। ये यहां तक हमारे यहां सियासी रिश्वतें, सियासी वजारतें, सियासी चक्कर। और उसने कहा कि मैं तुम्हें बना लूंगा। उन मुकाबले में आ गए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का उन्होंने वो डंडा फेंका और वो सारा कुछ निकल गया। आप जानते हैं जो किसी फन का माहिर हो वो समझ जाता है। वो समझ गए कि ये यार ये जादूगर नहीं है। अगर जादूगर होता तो हमारे मुकाबले में शिकस्त खा जाता। अल्लाह की शान, उनको अल्लाह ने ईमान की दौलत अता की। अब जरा पढ़िए, ये इस मोड़ को पढ़िए। आप कुरान मजीद का वो मकाम पढ़िए तसल्ली से, सुबह जाके अपना मुताला कीजिए। जब ईमान की बहार उनके सीनों में उतरी, फिरौन ने कहा ये लगता है तुमने मिलजुल के मेरी हुकूमत को खत्म करने का मंसूबा बनाया। इन्नहु लकबीरुकुम अल्लज़ी, ये तुम में से बड़ा है, ये तुम इसके शागिर्द हो, तुमने मिलजुल कर मंसूबा बनाया। फलक़त्तअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफिन वलसल्लबन्नकुम अला जज़ूइ नखल वलतअलमुन्ना अय्युना अशद्दु अज़ाबन व अबक़ा। ये कुरान ने फिरौन की धमकियां नकल की। मैं तुम्हारी उंगलियां काटूंगा, तुम्हारे हाथ काटूंगा, तुम्हारे पांव काटूंगा, तुम्हें टांग दूंगा खजूरों पर, तुम्हें जिंदा फांसी पर लटका दूंगा, तड़पते तड़पते तुम मर जाओगे। मुसलमानों, उनकी आमद भी तुमने देखी, टकों पर बिकते हुए आए। अब ईमान उनके दिलों में उतर चुका है। पूरी हुकूमत, पूरी सल्तनत, फिरौन पूरे तकब्बुर के साथ उनको धमकियां दे रहा है, कत्ल की, मारने की।
ان کے قرآن نے جواب نقل کیے ہیں، میں صرف 2 آپ تک پہنچاتا ہوں۔ ایمان کی جب بہار سینے میں آتی ہے، مسئلہ کیا بنتا؟ انہوں نے کہا فرعون تو ہمیں ڈرا رہا ہے، تو ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے، سن ہائے ہائے تو فقض ما انت قاض، یہ قرآنی لفظ ہے، فقض ما انت قاض، تو جو کر سکتا ہے کر لے۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان کی بہار ہے۔ اور میں آپ کو عرض کر دوں، آج امت مسلمان جس حال میں بھی ہے، کمزور کہہ لو، مردہ کہہ لو، کچھ کہہ لو، لیکن یہ سوال پورے عالم دنیا میں یہ پیدا ہو چکا کہ اتحادیوں نے، امریکہ نے ہر جگہ پر اتنی بمبارمنٹ کی ہے کہ پہاڑ ہل گئے ہیں، پہاڑ اپنی جگہ بدل چکے ہیں، پہاڑ تبدیل ہو چکے ہیں، پہاڑ زمین ہموار بن چکی ہے، لیکن یورپ کا بچہ اپنے اساتذہ سے، اپنے محترم بزرگوں سے یہ سوال ضرور کر رہا ہے کہ وہ پہاڑوں کو گرانے والے، ہمیں یہ سوال کا جواب دو کہ تمہارے سامنے مجاہدین آج بھی کھڑے ہیں، وہ کس بنیاد پر؟ اور ان کا جواب یہی ہے کہ جو لوگ قرآن پڑھ لیتے ہیں ان کو کوئی جھکا نہیں سکتا۔ اور آپ اگر اس کی تاریخ پڑھیں، پیچھا مطالعہ کریں، تو میرا خیال ہے آپ کو حضرت فاروق اعظم کی ہمشیرہ سے یہی سبق نظر آئے گا۔ آپ کو شاید یاد ہو کہ فاروق اعظم حضور کو شہید کرنے چلے تھے، راستے میں کہا اپنے گھر کی خبر لو، کہتے ہیں میں گھر پہنچا، میرا بہنوئی اور میری بہن قرآن پڑھ رہے تھے، میں نے اپنی بہن کو مارا، لہو لہان کر دیا، وہ میری ہمشیرہ جو میری ایک دھمکی پر باز آیا جایا کرتی تھی، آج کہتی ہے فاروق جنازہ تو اٹھ سکتا ہے لیکن دل سے محمد نہیں نکل سکتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جنازہ اٹھ سکتا ہے لیکن آپ کہا یہ کہاں سے قوت آئی؟ انہوں نے کہا تھوڑا بہت ہاتھ منہ دھو نا، ذرا وضو کر بتاتی ہوں۔ انہوں نے قرآن نکالا اور کہا یہ قوت ہے۔ میرے بچوں، جن کے سینوں میں قرآن آ گیا ہے، کوشش کیجئے کہ اس کو قرآن کو سمجھیے، اس قرآن پر عمل کیجئے۔ یہاں میں اتنے عرض کر دوں، جو حافظ قرآن طوطے کی طرح رٹ لے اور نماز بھی نہ پڑھے، قرآن بھی نہ پڑھے، وہ مت سمجھے کہ قیامت کے دن مجھے تاج پہنایا جائے گا، اللہ پاک ناراض ہو جاتا ہے۔ قرآن نعمت ہے، اس پر عمل کیجئے، اس کو راتوں کو اٹھ کے پڑھیے، اس کو بلانا مت، بلکہ وہ بچہ جو قرآن کا حافظ بن جاتا ہے اس کی ذمہ داری تو نہیں۔ تو ان لوگوں نے آگے سے ایک جملہ تو یہ کہا فقد ما انت قاض، جو تو کر سکتا ہے کر لے، ہم بدل نہیں سکتے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تیرا زور صرف دنیا میں چل سکتا ہے، قبر حشر میں تیرا زور نہیں چل سکتا۔ دوسرا جو آپ سنیے، 9ویں پارے میں 19ویں پارے میں لفظ ہیں، اس نے کہا تو ڈرا رہا ہے، قتل کا دھمکیاں دے رہا ہے، انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایا، ہمیں اب یہ فکر نہیں رہی کہ تو مارے گا، قتل کرے گا، یہ کر دے گا، ہمیں تو یہ فکر لگ گئی ہے کہ ہمارا رب ہمارے سابقہ گناہ کو معاف فرمائے۔ لوگوں، ایمان کی بہار لاؤ۔ آئندہ میری یہ گزارش ہے آپ سب سے، نماز ہو، دعا ہو، تسبیح ہو، مثلا سبحان اللہ ہی ہے، مثلا آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، پتہ ہے سبحان اللہ کہنے کی کیا جذبات ہونے چاہیے؟ میرے اللہ کی 2 طرح کی صفتیں ہیں، ایک صفتیں وہ ہیں جن کو صفات سلبیہ کہتے ہیں ہماری زبان میں، یعنی ایسی چیزیں جن کا رب سے انکار کرنا۔ کیا مطلب؟ کہ رب کمزور نہیں، رب کی بیوی نہیں، رب کے بچے نہیں، رب کھاتا نہیں، رب پیتا نہیں، یہ انکار کرنا۔ اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو رب کے لیے ثابت کرنی ہیں، کیا؟ رب رزق دیتا ہے، رب موت دیتا ہے، رب زندہ کرتا ہے، رب کی یہ نعمتیں، غفور ہے، ستار ہے، یہ اللہ کے لیے ثابت کرنی ہے۔ جب انسان چاہے کہ میں وہ صفات جن کا رب سے انکار کرنا ہے، میں اگر ایک جملے میں اسے بیان کروں تو انسان کہے سبحان اللہ۔ اور اگر انسان کا جی چاہے کہ میں ایسا کلمہ کہوں جس سے میری رب کی ساری صفات کاملہ ثابت ہو جائے رب کے لیے،
تو وہ الحمدللہ کا ہے، جس کو حضور نے بخاری میں بیان کیا، فرمایا دو کلمات ہیں آسان ہے پڑھنے، بڑے آسان ہے زبان پر لانا، لیکن فرمایا قیامت کے دن وہ بڑے بوجھ والے، ثقل والے، وزن والے ہوں گے اور میرے رب کو بڑے محبوب ہیں۔ صحابہ نے پوچھا حضور کون سے کلمات ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو آئندہ کم سے کم مثلا دعا ہے میری تو یہاں تک آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ عربی دعائیں بھی یاد کرو، آپ قرآنی دعائیں بھی یاد کرو، سنت کی بھی کیونکہ برکتیں اصل ان میں ہیں، لیکن ہمیں چونکہ معنی نہیں آتے تو آدمی اپنی زبان سے بھی دعا کرے اور دل اس میں ساتھ ہو۔ یہ جو دعا کے طریقے معیار آپ نے بنا رکھے ہیں کہ کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، اور بلکہ اونچی اونچی آمین کہیں گے تاکہ جلدی امام صاحب جان چھوڑیں، اور بلکہ اس طرح دعا کر رہے ہوتے ہیں ہم جیسے ہم رب کو دعا دے رہے ہیں۔ نہیں، عاجز بنیے، مسکین بنیے، جس طرح بچہ رو کر ماں سے دودھ مانگتا ہے، اس سے بھی بلکہ یہ جو سڑکوں پہ مانگنے والے لوگ ہوتے ہیں یار، ان سے کبھی مانگنا سیکھو، کس طرح وہ منتیں ترلے کرتے ہیں ہمارے، اور ہمارا بھی دل پذیر جاتا ہے۔ ہمارا رب تو ہر طرح مہربان ہے، کبھی کسی کو مسترد فرماتا ہی نہیں۔ تو ہم اپنی دعائیں، اپنی نماز، اپنی التجائیں، بلکہ مجلس میں آیا کرو تو میرا خیال ہے یہ نیتیں کر کے آیا کرو کہ ہم اللہ کی رضا کی خاطر جائیں۔ پھر جتنی دیر بیٹھیں، کوئی آدمی 1 منٹ اللہ کی خاطر بیٹھ جائے حاضری لگ جاتی ہے، اور اگر آپ میرا خیال ہے جو نیت کر کے آتے ہیں جی برکتیں حاصل کریں گے، ثواب حاصل کریں گے، ایک نیت اور اضافہ کر لو، سیکھنے جاتے ہیں، یہ لفظ بڑھاؤ کہ ہم سیکھنے جا رہے ہیں، ہم کچھ سیکھ کر آئیں گے۔ اور میری علماء سے بھی گزارش ہے، آپ نے ضرور اس طرح کا نظام بنایا ہوگا، کوئی اس طرح کا بھی بناؤ کہ اس طرح کے اجلاس ہوں، کسی عالم کا ذمہ بناؤ، وہ صبح آپ کو وضو کا طریقہ سکھائے، دوسرے عالم کے ذمہ لگاؤ وہ نماز کا، کیونکہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ مثلا میں دھکے کھا کھا کے سیکھ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ اللہ کی بارگاہ میں چاچی نہیں آتا کھڑے ہونے کا، تو آدمی سکھائے بھائی یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ، ایک عالم اس طرح کے آداب، تو ہر آدمی تم بھی سیکھنے کے لیے آؤ، ہم بھی آپ کو سکھانے کے لیے آئیں۔ اور میں نے جو آپ کو آج کو تعلیم دینی تھی وہ یہ تھی کہ آئندہ اپنے دل، اور یہ معاملہ کوئی آسان نہ سمجھنا، جس طرح میں اور آپ چل رہے ہیں، یاد رکھیے میں آپ کو مسلمان کہہ رہا ہوں، آپ مجھے مسلمان کہہ رہے ہیں صرف زبان پر، یاد رکھنا جو قبر کے معاملات ہیں، آخرت کے معاملات ہیں، وہ زبان پر نہیں ہیں، وہ دل پر ہے۔ تو اس لیے اپنے دل کو آج سے سمجھا لو کہ اس میں ایمان ہے یا نہیں، کہیں زبانی نہ ٹکاتے پھرتے ہو، کیونکہ حضور کا ارشاد ہے کہ اللہ پاک تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں کو اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا۔ اور امام غزالی جو حجت الاسلام ہے اسلام کے، کیا خوبصورت ان کا جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اے بندے تو اس اپنے ظاہر کو سنوارنے کے لیے ساری زندگی لگا دی، جس کو مخلوق دیکھتی ہے، کبھی اس اپنے دل کو سجانے کی کوشش کر جس کو خالق دیکھتا۔ اور دل کو کیسے سجانا ہے کہ آج کے بعد مثلا حضور کا نام لینا ہے دل سے، دعا کرنی ہے دل سے، اور قرآن مجید کہتا ہے کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول سے اطاعت اور محبت کا تعلق ہو گیا، یاد رکھو ذرہ کے برابر اللہ اور اس کے رسول کی محبت نصیب ہو گئی، فرمایا میں ہم قیامت کے دن ان کو انہی کے لوگ ساتھ کھڑا کریں گے جن کے ساتھ وہ محبت کرنے والے ہیں۔ ہم سے پوچھو جی کیسے محبت؟ جی ہمیں حضور سے محبت۔ اچھا تو بیٹے کا نام تم نے حضور کے نام پہ تو نہیں رکھا؟ محبت ہے نا، محبت کی بات، محبت کھلاڑیوں کے نام پر، فنکاروں کے نام پر، دیکھو نا اولاد کا نام جو آدمی اداکاروں کے نام پہ رکھ رہا ہے، میں اسے کیسے مان جاؤں کہ یہ مدینے والے سے محبت کرتا؟ کیونکہ کچھ چیزیں تو ہوں، پتہ چلے کہ جناب یہ واقعی سرور عالم کا چاہنے والا، تو اپنے سینوں کو ٹٹولیے، کہیں ایسے نہ ہو، کیونکہ ایک صحابی نے آپ سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بنے گا؟ تو آپ نے فرمایا تھا تم جس سے محبت کرتے ہو اللہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ کھڑا فرمائے۔
انہوں نے پھر پوچھ بھی لیا کہ یا رسول اللہ، کیونکہ ذہن میں تھا کہ حضور اس ہستی کے مطابق اگر عمل نہ بھی ہو، یہ نہیں کہ عمل ہی نہ ہو، ہم نے تو اب سبق پڑھ لیا کہ عمل ہی نہ ہو تب بھی چلو، یہ کوئی نہیں بات ہے، اور عمل ہوں تھوڑے ہوں، کوتاہی ہو گئی، خامی ہو گئی، توبہ کرتے ہوئے انسان مرا، چلو کبائر بھی تھے پھر بھی شفاعت ہوگی، لیکن کچھ تو پلے ہو، باغی نہ ہو، قاتل نہ ہو، ڈاکو نہ ہو، چور نہ ہو، جو حضور کی امت کو قتل کرے گا اور کہے جی حضور میری شفاعت کریں گے قیامت کے دن، یار وہ غاروں میں حضور امت کے لیے رونے والے تیری کیسے شفاعت کریں؟ توبہ کرے، روئے، گڑ گڑائے اللہ کی بارگاہ میں، تو پھر جو کمیاں رہ گئیں پھر تو انسان یہ سوچے کہ میری کن کے ساتھ محبت ہے، اولیاء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ محبتیں پیدا کرو، اور اپنے سینوں کے ساتھ، سینوں میں آرزو ہو، سینوں میں باقاعدہ یہ چیز پیدا ہو کہ میں مدینہ طیبہ جاؤں، میں حضور کا زیارت کا شرف پاؤں، میں خانہ کعبہ کی زیارت کروں، بلکہ قرآن مجید کی زیارت کیا کرو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم مدینے نہیں جا سکے، میں ان سے کہوں گا مدینہ طیبہ کی گلیوں کی نسبت حضور کے قدموں کی طرف ہے، اور قرآن کی نسبت حضور کے سینے پاک کی طرف ہے۔ کاش کہ میرے اور آپ کے گھروں میں قرآن مجید موجود ہیں، اور الحمدللہ میرا خیال ہے آج یہ بھی ہمارے حوالے سے بڑی مجھے خوشی ہے کہ پورے عالم اسلام میں پچھلے دنوں کئی میں پادریوں سے ملا بھی ہوں، کئی لوگوں سے میں نے پوچھا کہ ان کی اپنی کتابیں، وہ کہتے ہیں ہمیں 2-4 رکوع 2-4 صفحے حفظ نہیں ہوتے بائبل کے، انجیل کے، کچھ کہتے ہیں حوالہ جات دینے کے لیے ہم یاد کر لیتے ہیں، پورا رکوع بھی ہمیں یاد نہیں۔ قربان جائیں، الحمدللہ کونے کونے میں، گوشے گوشے میں قرآن کے حافظ موجود ہیں، اور میرا خیال ہے 4-4 سال کے بچے، 5-5 سال کے بچے، بلکہ میں نے ایک دفعہ رمضان شریف کی تراویح پڑھی تھی، یہ جو سمندر میں ہوتی ہیں نا آب دوزیں، وہ ہزاروں فٹ نیچے ہوتی ہیں پانی کے، ہم نے اس میں تراویح پڑھی، یعنی یوں کہو کہ وہاں تک سورج کی شعاعیں نہیں جا سکتی جہاں تک محمد کا قرآن پہنچا۔ اور یہ کہنا کہ بائبل سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، بائبل، یہ ایک پروگرام کیا انہوں نے لندن میں کہ بائبل سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں جتنا رمضان میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے کائنات میں کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی۔ اور اگر اس پر کسی نے مزید پڑھنا ہو تو ڈاکٹر حمید اللہ، انہوں نے ایک دفعہ عیسائیوں نے پروگرام کیا اور وہاں پر انہوں نے ثابت کیا کہ بائبل کے اتنے تراجم ہیں کو 72-73 زبانوں میں چھپے ہوئے ہیں، انہوں نے اکٹھے کیے، اور ڈاکٹر صاحب اس میلے میں، اس پروگرام میں گئے، اور انہوں نے کہا کہ میں حکومتی سطح پر نہیں، نجی سطح پر میں نے کام کیا ہے، تم نے حکومتی سطح پہ کیا اور تم 70-72 ترجمے جمع کیے، میں نے بغیر حکمرانوں کے جمع کیے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ جو قرآن کی ایک سورت ہے، 125 زبانوں میں تراجم، کبھی اس موضوع کو بھی پڑھیے، اس کا بھی مطالعہ کیجیے، بلکہ میں آپ کو کہوں گا کہ ایک ایک بچہ اعلان کر سکتا ہے کہ ہمارے پاس وہی کتاب محفوظ ہے جو مدینے والے ہمیں دے کر گئے۔ تو آج یہ مدارس، جس طرح میرے سے پہلے بھی مولانا فردوسی صاحب نے آپ کو توجہ دلائی، میں بھی آپ کو توجہ دلاؤں گا، ان مدارس کے معاون بنو۔ دین پر مشکل وقت ہے، اور جو حضرت مجدد الفسانی تو فرمایا کرتے تھے کہ آج کے دور میں شہادت سے بھی بڑھ کر یہ کام ہے کہ انسان دین کی خدمت کرے۔ تو ہمارے شاہ صاحبان نے، قبلہ نے مجھے بتایا بھی تھا کہ ہم کسی سے اتنا کو لیتے دیتے نہیں ہیں، ہم صرف مدارس پر۔ تو آپ لوگ آگے بڑھو، محنت کرو، کوشش کرو، اور ان مدارس کو جو 2-4 ہیں ان سینکڑوں لے آؤ، حفاظ پیدا ہوں، قاری پیدا ہوں، علماء پیدا ہوں، اور معاشرے میں ایک ایسی بہار آئے جس کی ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی اپنے صالحین کی محبت کی سرشاریاں عطا فرمائے، اور اس کا حکم ہے کہ جو کسی کے ساتھ محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور ساتھ یہ کہہ دیا ہے ذالک الفضل من اللہ، لوگوں یہ تمہارا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہوگی، یہ اللہ کا فضل ہوگا کہ نیک صالحین کے ساتھ ہمیں سنگت نصیب ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور سنجیدگی کے ساتھ اس دنیا میں رہ کر ہر وہ عمل کیجئے جس پر کل کو شرمندگی نہ اٹھائے۔